बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाज अतई और आप जानते हैं कि सियासत के लिए आज बड़ा अहम दिन था। बात करें पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की, तो इमरान खान को भी रिलीफ मिला अदालत से और जो उनका ट्रायल चल रहा था जेल के अंदर, उसको कलअदम करार दिया, गैर कानूनी करार दिया अदलिया ने। साथ साथ 29 अगस्त का नोटिफिकेशन भी पहले आया था, उसको भी कलअदम करार दिया। ये कहा फैसले में अदालत ने कि गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल हो सकता है और इस वक्त वो गैर मामूली हालात अदालत को नजर नहीं आ रहे। साथ साथ एक और बड़ा केस, नवाज शरीफ साहब को अजीजी और एवनफील्ड रेफरेंस में एक तारीख मिल गई। वो तारीख है 27 नवंबर की। और अब देखना यह है कि 27 नवंबर को जिस तरह मरीम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर साहब को बाइज्जत बरी किया गया, क्या नवाज शरीफ साहब को भी किया जाएगा। बहुत सारे तज्जिकार ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान को कुछ रिलीफ मिल रहा है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को तारीख मिल रही है। कुछ दाल में काला तो नहीं। आज के प्रोग्राम में इस पर नजर डालेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी लॉयल्टीज नून लीग की तरफ रख दी हैं, कह दिया उन्होंने वाज़े, पहले भी साथ मिलकर पॉलिसियां बनाई थी, आगे भी साथ मिलकर काम करेंगे और पॉलिसियां बनाते रहेंगे। और अब उन्होंने इत्तेहाद अपना जाहिर कर दिया है नून लीग के साथ। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि सियासी जमातों का इदारा है 18वीं तरमीम में तब्दीली लेकर आए, जिसका जवाब इसहाक डार साहब ने दिया। इसहाक डार साहब कहते हैं कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, कयास आराइयां हैं, 18वीं तरमीम का खात्मा नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी थी कि MQM के कुछ लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इत्तेहाद का सिलसिला जारी है। कुछ लोग इसको पीपल्स पार्टी की कामयाबी, कुछ लोग नाकामी। और MQM क्या कहती है ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम आज हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही असेंबली है, वो है अपर हाउस, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। और सेनेट के अंदर जो आज गुफ्तगू हुई सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा मुल्क आखिर है किस राह पर। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साजिद अहमद साहब, साबिक MNA रह चुके हैं, MQM के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो वेरी मच साजिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्काइप पे मुझे ज्वाइन किया हुआ है मुजम्मिल कुरैशी साहब ने, जो पहले तो MQM में थे, फिर PSP में भी थे, अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। वेलकम कुरैशी साहब टू सियासी शतरंज। शाहिदा रहमानी साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और इनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं सियासत पे तफसीली नजर डालूं, मैं जानना चाहता हूं कि जो मेरे साथ इस वक्त मेहमान हैं उनकी क्या राय है। क्या वो सोचते हैं कि पाकिस्तान सही राह पर गामजन है, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, खेल के हवाले से। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो गुफ्तगू हुई अपने व्यूअर्स के सामने पेश करना चाहूँगा। और पहले हम बात कर लेते हैं तालीम की, क्योंकि तालीम से ही तरक्की है, तालीम ही सबसे बड़ा अहम जेवर है किसी भी कौम की तरक्की के लिए। तालीम के हवाले से आज सेनेट में क्या गुफ्तगू हुई, सुनिए। गवर्नमेंट में जो स्कूल हैं उनका तालीम का माहौल है वो सही नहीं है। दूसरी तरफ ये जो प्राइवेट स्कूल हैं ये मनमानी अपनी फीस ले रहे हैं, उसके लिए आप क्या इक़दाम ले रहे हैं? हमारी हुकूमतों ने माजी में स्कूलों, सरकारी स्कूलों पर तवज्जो देनी बंद कर दी। इस वजह से सरकारी स्कूलों का मयार वो तो अपनी जगह पे, लेकिन उसके मुकाबले में प्राइवेट स्कूल से एक अजीब सूरत अख्तियार कर गए हैं। वालिदैन बहुत परेशान है। प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से फीस बढ़ा देते हैं, बुक्स अपने मर्जी से लेते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में आपको पता है कि मंशियात भी चलती है, उसके लिए मैंने वर्कशॉप करवाए हैं। सूबाई हुकूमतों से रब्ता करके वो जो उनकी फ़ी स्ट्रक्चर की कमेटीज़ बनी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीजनल लेवल पे, उनको फ़ाल कर दे। वो लग रहा है कि वो फ़ाल नहीं है बहुत अरसे से। मैं तमाम सूबों में गया हूँ और मैंने इस मसले भी उनसे बात की है और अभी मैंने तमाम सूबों के वज़रा तालीम की एक मीटिंग भी बुलवाई है। न फ़कत ये है, लेकिन हमारे 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, जो मैं खुद हैरान रह गया हूँ कि माजी में उनको हल क्यों नहीं किया है। हजारों यूनिवर्सिटीज है कि उनको यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर इनका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है तो ये क्यों करते हैं? इतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी को किस तरह इजाज़त दी गई है, उसके लिए मैं खुद हैरान हूँ और उस पर मैं कोई भी माजी की हुकूमतों पे तनकीद नहीं करना चाहता हूँ। मुझे अगर इजाज़त दी जाए तो मैं तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को बंद कर दूँ। हालत ये है कि PhD की डिग्री देने वाले को ये पता नहीं है कि उसने क्या किया। अभी मैंने एक केस पकड़ा जिसमें गोपी चंद नारंग की किताब उसने अपने नाम से छाप कर डिग्री दे दी गई।
پاکستان میں حیرت انگیز طور پر ایسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کام کرتی ہیں جن کو این او سی نہیں ملا, گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ملی. وہاں سے بچے جب فارغ التحصیل ہوتے ہیں, جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو مارکیٹ میں ان کی ڈگری ریکگنائز نہیں ہوتی, ان کو نوکریاں نہیں ملتی, ان کے پیسہ وقت سب ضائع ہوتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ تعلیم کس حد تک گر چکی ہے. اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم کا شعبہ صوبوں کو چلا گیا تھا اور پھر صوبے ذمہ دار تھے. اسٹوڈیو میرے ساتھ ساجد صاحب موجود ہیں. ساجد صاحب, آپ سے گفتگو میں آغاز کرنا چاہوں گا. یہ تعلیم کو ہم نے کیوں تباہ کیا آپ کی نظر میں, اور یقیناً یہ زبردستی ہم نے تباہ کیا ہے, غلطی سے تو نہیں ہوا ہے, پلان کے تحت؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گزشتہ پاکستان کو بنے ہوئے 75-76 سال ہو چکے ہیں, اور سینٹ میں جو ڈبیٹ ایجوکیشن پر ہوئی ہے, اور اس میں جو بتا رہے ہیں حال کہ برا حال, کہ دنیا بھر میں اگر ہم پاکستان کے پولیٹیکل لوگ یا آپ ہم بیٹھ کے کہیں بھی ورلڈ کی ہم بہت زیادہ اگزامپل دیتے ہیں. ہم اپنے نیبر جو کنٹری انڈیا کی بہت اچھی اگزامپل دیتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایجوکیشن کا معیار یہ ہے, ایجوکیشن فری ہے وہاں پر. انڈیا کے اندر ایجوکیشن فری ہے, اور پلس آج سے پہلے پاکستان میں بھی دوپہر کا لنچ بچوں کو ملا کرتا تھا نا, اس میں دودھ ہوتا تھا اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں. انڈیا میں آج تک کنٹری کے ساتھ جاری ہے. اچھا, پھر اس طرح آپ کینیڈا میں جائیں, ایجوکیشن فری ہے, اور ایجوکیشن کا معیار وہ ہے کہ آپ نہیں پوچھیں. مثال کے طور پر وہاں پر فرسٹ سے لے کر انٹر تک ایجوکیشن فری ہے, اس کے بعد وہ اس کو کہتے ہیں گریجویشن, اس کے پھر وہ چارجز لیتے ہیں باقاعدہ طور پر نا. اور وہاں کا بچہ اگر وہ 2-4 کلاسیں پڑھ لے تو اس کا جو بیس, اس کی جو فاؤنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہاں کے انٹر کا مقابلہ کرے, ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں ایجوکیشن ہے, اس کی بیس, اس کی فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے. ہمیں کس نے تباہ کیا؟ اچھا, ہمیں پاکستان کے جو حالات رہے پاکستان 75-76 سال کے دوران, کہ 30 سالہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے وہاں پاکستان کے اندر, اور 40 سال سویلین رہے, ایک دوسرے کو اسٹیبل نہیں ہونے دیا, سویلین نے صحیح طرح سے گورنمنٹ نہیں کر سکے. اگر گورنمنٹ کی تو سویلین کے خلاف رہے, ٹھیک ہے نا. مختلف پارٹیز کے خلاف رہیں, ایک دوسرے کے خلاف دھرنے دیے, لانگ مارچ, ٹرین مارچ, ایک دوسرے کی حکومت کو گرایا, ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوئے سب نا. اچھا, ہم سب آپس میں گتھا رہے سب کے سب, اور اس میں جو ہمارے مسائل تھے وہ سائڈ پہ رہ گئے, اور پالیٹکس ہماری آگے آ گئی. اچھا, پالیٹکس الزامات سے بھرپور, صحیح نا. پالیٹکس دنیا میں ہوتی ہے کہ کارکردگی سے بھرپور پالیٹکس ہونی چاہیے. جیسے کہ انڈیا کے اندر جو پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس ہوتا, دنیا میں ہوتا یہ کہ پرفارمنس کی بیس پر آپ الیکشن میں جاتے ہیں, الزامات کی بیس بنیاد پر. 70 کی دہائی کے بعد سے تو پرفارمنس نہیں دیکھی ہے. نہیں دیکھی نا. اچھا, پھر اگر آپ دیکھیں تو جو جیسے مثال کے طور پر پالیٹکس کے اندر لوگ آتے ہیں, پالیٹکس کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, اس میں جو جیسے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انڈیا میں ایک منسٹر تھے, نام میں بھول رہا ہوں, بہت اچھا نام تھا, انّے ہزارہ شاید, انا ہزارے منسٹر تھے, وہ ریلوے کے تھے. انہوں نے میٹرک پاس تھے, لیکن انہوں نے اس سیکٹر میں اتنا کام کیا, لالو پرساد, بالکل, انہوں نے اس سیکٹر میں اتنا کام کیا کہ انہوں نے اس سیکٹر کو اٹھا دیا, صحیح نا. اس کے اپنا جو ریل کے سیکٹر کو بہت اٹھایا انہوں نے, اور وہاں پر اس میں امپلیمنٹ کی, اس میں بھرپور کام کے ورک کیا. تو اس نے بتایا کہ ایجوکیشن بھی اتنی ضروری نہیں, پالیٹکس کے لیے باشعور ہونا بہت ضروری ہے, نیت صاف ہو, انسان کو باشعور ہونا چاہیے. اور وسائل تو ملک دیکھیں, اگر مثال کے طور پر کوئی پاکستان, اگر دنیا میں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے, وزیر اعلیٰ بنتا ہے, گورنر بنتا ہے, تو جو فنڈ یوٹیلائز کرے گا اپنی کنٹری کے اندر, اگر پرائم منسٹر ہے, اگر پروونس کے اندر ہے, سی ایم ہے, تو اپنی صوبے کے اندر, اگر سٹی کے اندر سٹی ناظم ہے تو وہ اپنی سٹی کے اندر, تو وہ کوئی اپنی جیب سے پیسہ نہیں لا رہا, اس کو پیسہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا پیسہ چوری ہو گیا نا ساجد بھائی. اس پیسے کو استعمال کس طرح کرنا ہے, ٹیکنیک اصل میں یہ ہے. اچھا, جو پاکستان میں ہوتا چلا یہ ہے کہ ہم اقتدار میں آ گئے, اور ہم نے ہونا ہی چاہیے تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ہمیں ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے, ایجوکیشن کا سیکٹر, ہیلتھ کا سیکٹر. آپ پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا سیکٹر دیکھیں کتنا برا حال ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ہیلتھ کا سیکٹر دیکھ لیں, ہیلتھ کے لیے میرے پاس اور کچھ چیزیں سنوانے کی, سنواؤں گا, پھر ہیلتھ کی بات کروں گا آپ سے. شاہدہ میڈم, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کی نظر میں تعلیم کو پاکستان میں کس نے تباہ کیا اور کیوں تباہ کیا؟ بہت شکریہ. وقت دیکھیں جی, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اگریڈ. تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب سرکاری اسکولوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا اور ایڈمیشن نہیں ملتے تھے. ہم سب انہی سرکاری اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کے, ہم نے یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی,
اور الحمدللہ کوالٹی آف ایجوکیشن تھی ان سرکاری اسکولوں میں، اور ان کے بچے جو تھے ٹاپ کرتے تھے، اور بہت ہی مطلب فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں سرکاری اسکول میں ایڈمیشن مل گئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ڈکٹیٹر آیا اور اس نے سب سے پہلے آئین پاکستان کے تحت تو ایجوکیشن حاصل کرنا سب پر لازم ہے، اور فری آف ایجوکیشن دینا یہ بھی اس کا حصہ تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب 77 میں ڈکٹیٹر آیا اور کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس کی ایجوکیشن سسٹم کو تباہ کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کا حصہ ہوتا ہے. اور انہوں نے یہاں پر پرائیویٹ سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا. نہ صرف یہ بلکہ آپ نے تو دیکھا ضیاء الحق نے آپ کہہ رہی ہیں بنیاد ڈالی پاکستان میں تعلیم کی تباہی کی. بالکل. اور اس ٹائم اسلام کے نام سے جو ایک تحریک چلی، اور اس کے بعد اسلام کے نام سے مختلف مدارس اور اقرا اور یہ اسکول بنے، تو اس سے ایک طرف آپ نے دیکھا کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ پاکستان میں پھیلا، اور جس کی آج تک ہم تباہی کو بھگت رہے ہیں. اور وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو ہے پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم آیا جس نے ملک کی ایجوکیشن سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن تو نظر نہیں آ رہی. آپ 20-20 کلو کے چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ بیگ اٹھا کر گھوم رہے ہیں، اور ان کو نہ تو وہ سینس ہوتا ہے کہ انہیں کیا دینا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن کلیئر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں تباہی کا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ذریعہ بنی، اور پھر اس جو ایجوکیشن کو توجہ دینی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ پورا ایک بزنس اختیار کر گیا. اور پاکستان میں اس وقت جو ہے تعلیم جو ہے ایک بہت بڑا بزنس بن گیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، تعلیم بھی، صحت بھی، سیکیورٹی بھی. قریشی صاحب، یور ویوز آن اٹ سر. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیں کہ ہو کیا سکتا ہے، ایجوکیشن سیکٹر کو ہم امپروومنٹ کیسے لا سکتے ہیں. وہ بچہ جو افورڈ نہیں کر پاتا اور ایک وہ بچہ جو باہر جا کے بھی پڑھ سکتا ہے، اس ملک کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ بہت سے ایسے NGOs اور ادارے موجود ہیں جو کہ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو اگر ہم فیسیلیٹیٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ مساوی بنیاد آج تک تو فیسیلیٹیٹ کیا نہیں قریشی صاحب، اب کیسے کریں گے؟ دیکھیں اگر یا تو پھر ہم ڈسکس کر لیں گے پہلے کیا ہوا. ہاؤ ول وی گو اباؤٹ اٹ؟ سولوشن تو آپ نے اچھا دیا، بٹ ہاؤ ول وی گو اباؤٹ اٹ؟ ہم کس طرح اس کی طرف بڑھیں؟ دیکھیں نا، اس میں تو یہی ہے نا کہ جو ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں، ابھی میں نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا، لیکن بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کہ اگر ہم ان کو زمین بھی خالی اگر پرووائڈ کر دیں تو وہ بہت سی جگہوں پر ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. ہم اس کو گریجولی جو ہے انکریز کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو لیکیجز ہیں ہماری، جو ہمارے پاس فنڈ آتے ہیں، اس کو صحیح یوٹیلائزیشن اس کی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. چوری ختم. تو اس کی اگر یوٹیلائزیشن بھی صحیح ہو سکے اور اس کی مانیٹرنگ بھی پراپر ہو سکے. اب ایجوکیشن سیکٹر ایسا ہے کہ اس کے اندر ہمیں یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے. اس میں اپوزیشن حکومت دونوں کی کمیٹی بننی چاہیے جو ایجوکیشن پر کام کرے. اور وہ حکومت چلی بھی جائے یا دوسری حکومت بھی آ جائے تو وہ کمیٹیاں جو ہیں وہ کام کرتی رہیں، اس کے اندر ممبرز آتے رہیں اور جاتے رہیں. لانگ ٹرم پالیسیز کے اندر کچھ بات کر سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ کہ IT کو ہم کیوں نہیں انوالو کرتے، اس میں یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے ان تمام چیزوں کو. اب یہ بتائیں نا، گاؤں گوٹوں کے اندر موبائل تو ہر کسان کے پاس موجود ہے، دیہات میں آپ جائیں گے وہاں موبائل موجود ہیں. تو ہم اس چیز کے لیے بھی اپنے IT سیکٹر کے لوگوں کو انوالو کریں اور ان سے مشورے لیں کہ وہ ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ مساوی بنیاد پر ایجوکیشن کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یہ صرف ٹک ٹاک اور یہ باقی چیزوں کے علاوہ بھی جو ہے ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. بہت کنسٹرکٹیو آپ نے سر سولوشن سامنے رکھے ہیں. میں چاہوں گا کہ اپنے ویورز کو سنواؤں کہ آج سینٹ میں صحت کے حوالے سے بات ہوئی، TB کی ادویات کے حوالے سے بات ہوئی کہ انٹرنیشنل ڈونیشنز بڑی آتی ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں، کیوں TB کے کیسز بڑھ رہے ہیں. سنیے کیا بولا گیا. اگر آپ ان دوائیوں کی آپ سب کچھ سٹیپس کرتے ہیں، ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں، جب وہ ویئر ہاؤس جاتے ہیں تو ان دوائیوں سے اس مریض کے کیوں کہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور نمبر بڑھ جاتے ہیں اور وہ مریض مر جاتے ہیں TB سے، جو کہ نہیں مرنا چاہیے TB سے. عزت مآب سینیٹر صاحب نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ TB کے جو مریض ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان کا سورس کیا ہے؟ کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں. نمبر 2, ڈفتیریا کا ویکسین کیوں نہیں اویلیبل؟ چلڈرن آر ڈائنگ آف ڈفتیریا. نمبر 3, میزلز ناٹ اویلیبل ویکسین. چلڈرن آر ڈائنگ آف ایپیڈیمک آف میزلز. تو ہیلتھ منسٹر کو یہاں ہونا چاہیے یا آپ کو پریپیئر آنا چاہیے نا. یہ جواب نہیں ہے کہ کیوں کیسز زیادہ ہیں. کیسز زیادہ ہیں، اسٹڈی کریں. نہیں، میرے خیال میں بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو کمیٹی بھیج دیں تاکہ ادھر ڈسکشن اس پہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.
یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں غربت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ علاج معالجے کے اخراجات ہیں. کوئی غریب بیمار ہو جائے تو وہ روڈ پہ آ جاتا ہے, اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں رہتے. شاہدہ صاحبہ, آپ سے پہلا سوال بھی پوچھنا چاہوں گا, صحت کو آپ کی نظر میں کس نے تباہ کیا اور کیوں تباہ کیا؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم کو جہالت میں بھی دھکیلا گیا, بیماریوں میں بھی دھکیلا گیا؟ دیکھیں, ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم, صحت, یہ بنیادی حقوق کے اندر آتا ہے. جہاں ہیومن رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی حقوق کے اندر آپ سیاست کی ذمہ داری ہے کہ صحت کی تمام تر فیسلٹیز جو ہے فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جائے. اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن تھا, یہی آئین پاکستان میں کہتا ہے, اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اس پر کام کریں. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک تسلسل کے ساتھ حکومت ہے تو ہم نے صحت کے بہترین مراکز کے قیام پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دی. اور نہ صرف یہ بلکہ وہاں پر آسانی کے ساتھ غریب آدمی اور جو علاج کی نہیں رکھتے ہیں استطاعت, ان سب کے آپ دیکھتے ہیں کہ بائی پاس, ایک چھوٹی سی ہارٹ سرجری سے لے کے بائی پاس تک, لیور ٹرانسپلانٹ کا اور دیگر کینسر کے تمام علاج کے لیے نہ صرف سندھ کے عوام بلکہ پورے پاکستان کے عوام یہاں آتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ فرسٹ پرائیورٹی گورنمنٹ کی یہی ہونی چاہیے, وفاق کی بھی یہی پالیسی ہونی چاہیے, اور تمام صوبوں کو اس کو اپنانا چاہیے کہ جس طرح ہمارے یہاں میں سمجھتی ہوں کہ ہیلتھ کے جو مراکز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, دیگر صوبوں کو اس کی تقلید کرنی چاہیے, نہ کہ تنقید کرنی چاہیے. تو یہ جو چیز اچھی ہے اسے ہر جگہ سے اپنانا چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ کراچی سے لے کر سکھر تک, کشمور تک, ہر ضلع کے اندر چیسٹ پین یونٹ ہیں. نہ صرف یہ بلکہ NICVD کے 5 سے 6 بڑے ہاسپٹلس قائم ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گمبڑ جیسے علاقے میں لیور ٹرانسپلانٹ ہے, اور اس کے علاوہ کینسر کا جدید ترین روبوٹک سینٹر جو ہے وہ ہے کراچی میں. ٹھیک ہے, ہم نے مختلف مخیر حضرات جو کہ اس پہ تعاون کرنا چاہتے تھے ان کو بھی آن بورڈ لے کے یہ سارا کام کیا, لیکن کام ہوا ہے جو نظر آ رہا ہے. یہ کام میں سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی فیسلٹیز ہر پاکستانی کو ملنی چاہیے. ٹھیک میم. قریشی صاحب, آپ بھی اگری کریں گے شاہدہ رحمانی صاحبہ سے, کیونکہ اب آپ پیپلز پارٹی میں ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے ان کی بات, لیکن میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ چیئرمین صاحب نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو اس ایشو کو فارورڈ کر دیا, لیکن اس کو فالو کرنے کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی کا کوئی ایک ٹائم رکھے اور اس کو میڈیا کو ضرور الاؤ کریں اور آگاہ ضرور کریں. یہ 1-2 پوائنٹس اگر ہم پکڑ کے رکھیں گے نا تو وہ پھر جو سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو, اس کے اندر جو بھی اٹھنے والی آواز ہے وہ اگر صحیح طریقے سے پہنچ کے اس میں ہم کوئی نہ کوئی ہم نے رزلٹ نکال لیا تو پھر ہم کامیابی کی طرف جائیں گے. ورنہ پھر یہی ہوتا رہے گا کہ ہم جو ہے وہ مسئلے ریز کریں گے اور وہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. ویری ویل سیڈ. ساجد صاحب, آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو تھوڑی ایجوکیشن پر میں بات کرنا چاہوں گا نا. اچھا دیکھیں, اس وقت جو سندھ میں یا پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ اسکول ہیں, آپ اگر ان اسکولس کا اسٹرکچرز دیکھیں تو بہت اسٹرانگ اسٹرکچرز ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا پنجاب میں ایجوکیشن پھر ویل, بہت اچھی ایجوکیشن پنجاب میں, KPK میں آپ اٹھا لیں. اگر ایجوکیشن کا کہیں معیار بہت زیادہ ڈاؤن ہے, خراب ہے, تو بلوچستان اور سندھ کا حال بہت زیادہ برا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا کچھ عرصے پہلے جب ہم لوگ اسمبلی میں تھے تو ہم 3-4-5 MLAs نے مل کر کراچی میں ہم نے یہی لوکل گورنمنٹ کے اسکولس کو ہم نے اس کو رینویٹ کروا کر اور اس کو انگلش میڈیم اسکول میں سوئچ کیا, تبدیل کیا. وہاں ہم نے گاوا کے سبجیکٹ رکھے, وہاں ہم نے ایجوکیشن فری رکھی, وہاں پر ہم نے کتابیں, کاپی, یونیفارم سب کچھ فری رکھا, ٹھیک ہے نا. اچھا انہی اسکول کو اگر ہم اگر جس طرح بات کی گئی کہ اگر کوئی ڈونر یا حکومت چاہے, گورنمنٹ چاہے, بہت زیادہ, ایک تو ہم ایجوکیشن پہ فنڈ بہت زیادہ کم رکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان ہے. اچھا یہی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ اسکولس کی زبوں حالی کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر اسٹرانگ ہوا. اچھا پھر جب وہ اسٹرانگ ہوا تو ان کی اپنی مونوپولی ہو گئی. پھر جب ان کی مونوپولی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک تو فیس ہم اپنی مرضی کی لیں گے, پھر آپ کتابیں اور بکس اور کاپیز بھی ہم سے لیں, آپ کوئی مخصوص بتا دیں شاپ یہاں سے اٹھائیں, آپ یونیفارم بھی آپ مخصوص ان کی جو شاپس ہوتی ہیں ان سے اٹھائیں. یعنی کہ ہر طرح سے نچوڑنے لوٹ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں 15 سال سے رہی ہے تقریباً, اور 33 سال ویسے ہی انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں حکومت کی ہے سندھ کے اندر. قومی صوبائی اسمبلی کے اندر بل پاس کریں, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات پروونس کو ڈیوالو ہو چکے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایک بل لائیں, اس کو پاس کریں, اور اس کے بعد یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی مونوپولی کو ختم کریں, اور جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کو اپ گریڈ کریں,
ٹھیک ہے, ان کو رینوویٹ کریں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف ان کو ریونیشن چاہیے. وہ بھی وہی سٹی مطلب سٹی اسکولز بیکن اسکول کے لیول پر اسکول آ سکتے ہیں. اچھے ٹیچرز کو ہائر کریں. یہ نہ ہو کہ گاؤں دیہات کے لوگ آئیں, ان کو انگلش کی اسپیلنگ نہیں آ رہی, ان کو فزکس کا پتہ کچھ نہیں ہے, یہ بھی نہ کریں. میرٹ پر لائیں ان ٹیچرز کو اپلائی. اور بہت کراچی میں بھرے ہوئے لوگ, پورے پاکستان میں بھرے ہوئے لوگ. آپ ایجوکیشن اچھے ویل لوگ لائیں, میرٹ کی بنیاد پر ان کو جابس دیں. اور آپ دیکھیں ایجوکیشن کا سیکٹر کیسے ویل نہیں ہو سکتا. اگر مثال کے طور پر اگر 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ, اور پاکستان کی تاریخ میں 33 سال ویسے انہوں نے حکومت کی ہے, اس کے باوجود بھی اگر ہم بات کریں رائے بہت بڑا پوائنٹ ہے آپ کا. یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن جاری رہے گی. مجھے کچھ ماننا ہے سینٹ میں کیا بات ہوئی ہاکی کے حوالے سے, جو کہ ہمارے ہر کھیل سے جڑی ہے. پھر میں سوال پوچھوں گا اپنے مہمانوں سے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی اور سیاست کے حوالے سے بھی. ایک بریک لیجیے. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو سنوایا سینٹ میں کیا بات ہوئی صحت اور تعلیم کے حوالے سے. اب کچھ کھیل کی بات بھی کر لیتے ہیں. ہم جانتے ہیں پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے. ہاکی کے ہم ورلڈ چیمپئن رہ چکے تھے, پھر اب آج ایسے دن بھی دیکھنے پڑے کہ جب ہم ورلڈ کپ کے لیے ہاکی میں کوالیفائی ہی نہیں کر رہے تھے. کیا بات ہوئی ہاکی کے حوالے سے, سنیے. وہ کون سے جرائم تھے جس کی وجہ سے ان کو سسپینڈ کیا گیا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان 8 سال میں ان کی ہاکی فیڈریشن کے لیے خدمات کیا ہے وہ ذرا بتا دیجئے بریگیڈیئر کوکر صاحب. جو نیشنل اسپورٹس پالیسی ہے اس کے تحت جو صدر صاحب ہیں ان کی میعاد ہوتی ہے 4 سال. یہ 2 دفعہ منتخب ہو چکے ہیں. قانون کے تحت 2 دفعہ سے زیادہ وہ ہو نہیں سکتے, لیکن وہ وہاں پر اس عہدے پر برقرار رہے. اسی وجہ سے حکومت نے ان کو معطل کیا. ہاکی کے زوال پہ جو برس سے ہمارا مقدر ہو چلا ہے, اس پہ بھی کوئی کمیٹی, کوئی تحقیقات یا اس فیڈریشن کی کوئی کارکردگی پہ بھی کوئی آپ غور کر رہے ہیں؟ کرکٹ میں جو ڈیبیکل ہوا ہے ہمارا, اس پہ بھی کوئی تحقیقات, کوئی غور و فکر, کوئی کمیٹی کام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایک عبوری کمیٹی ہے, ان کے پاس محدود اختیار ہے. بہتر یہ ہوگا کہ ہاکی اور کرکٹ کے حوالے سے کوئی تفصیلی بحث کی جائے تاکہ جو ایوان کی جو سفارشات ہیں وہ ہم پہنچا سکیں وزیر اعظم صاحب تک. کہ پلیز اس پہ ایک کمیٹی بٹھائیے. اب سینٹ ہی صرف رہ گئی ہے. سر ہمیں یہ جتنی ایسوسیشنز ہیں سر, ان کے اوپر وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن, ان کے سوال کیے جائیں. لیکن یہ جو مشکلات کا اور جس بحران کا متعدد ہمارے معزز سینیٹرز جس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, چاہے وہ کرکٹ ہو یا ہاکی ہو, تو ان کی خدمت میں یہ شہر پیش خدمت ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. جس طرح ہماری سیاست میں اور ہمارے معاشرے میں کرپشن آ چکی ہے, اسی طرح ہمارے کھیلوں کے اندر بھی کرپشن آ چکی ہے. ایسوسیشن پر ایسوسیشن ہے جن کی مراد بہت زیادہ ہیں. کھلاڑی کو کچھ نہیں ملتا. ایسوسیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے سربراہان 5 انگلیاں گھی میں ہی رکھتے ہیں. انتہائی افسوس کی بات ہے, کیونکہ جس ملک کے اندر کھیل ترقی نہ کرے وہ ملک بھی ترقی نہیں کرتا ہے. دنیا بھر میں ملکوں کی ترقی کو جانچنے بھانپنے کا طریقہ ان کے اولمپکس میں گولڈ سلور میڈلز ہوتے ہیں. افسوس کے ساتھ ہم بھول گئے ہیں کہ کھیل بھی کوئی چیز ہوتا ہے. ساجد بھائی آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں. ہاکی کے لیے ہم کوالیفائی نہیں کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب 8 سال بیٹھے رہے ہاکی کے سربراہ بن کے ایسوسیشن کے. جب ان کو ہٹایا گیا تو وہ عدالت میں چلے گئے, مجھے کیوں ہٹایا. یہ صرف قصہ ہاکی کا نہیں ہے, یہ ہر کھیل کا ہے کہ وہاب ریاض سے بڑے بڑے کھلاڑی موجود ہیں کرکٹ کی دنیا میں, لیکن انہی کو نگراں وزیر کھیل پنجاب بنایا گیا, انہی کو چیف سلیکٹر پی سی بی بنایا گیا. اس سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ کتنا نیپوٹزم اور پرچی چل رہی ہے کھیل کے میدان میں. ہم نے اپنے کھیلوں کو کیوں تباہ کیا؟ ساجد احمد صاحب. اچھا, ہمارا جو ایک زمانے میں ہم جب ہاکی دیکھتے تھے, سلیم اللہ, کلیم اللہ, آج تک سب ہیں, سبھی نام یاد ہیں سارے کے سارے نا, اور بڑے نام تھے اور ہاکی بڑی عروج پر تھی پاکستان کی, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ہاکی کی زبو حالی کا دور بھی ہم نے دیکھا. پھر ایک وقت ہم نے وہ بھی دیکھا پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل ٹیمیں فٹ بال کھیلنے گئیں, پوری ٹیم غائب ہو گئی باہر جا کے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں وہ سب, انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے, تو پاکستان سے نکل کے ہماری جان چھوڑ گیا, ایسا فیل ہوا نا. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, ایک تو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جو بھی آرگنائزیشن کو ہیڈ کرتا ہے نا, مثال کے طور پر ہاکی کی آرگنائزیشن ہے, اس کا جو بھی ہیڈ کر رہا ہوگا XYZ جو بھی لوگ ہوتے ہیں, اب جیسے پی سی بی کو ہیڈ کریں تو ان کی تو بہت ہینڈسم سیلریز ہیں, ان کے پیکیجز بہت اچھے ہیں, لیکن کھلاڑی ہاکی کے بیچارے نا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہی وجہ اس کی یہی ہے کہ لوگوں کا چارم اس طرف کم ہو گیا. اچھا, کیونکہ کرکٹ میں زیادہ پیسہ ہے, گراؤنڈ زیادہ ہیں, فیسلٹیز زیادہ ہیں,
ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کا چارج اس طرف زیادہ ہے بچوں کا نا, کہ کس طرح سے ہم کرکٹ کی طرف جائیں, جبکہ اتنا بڑا ملک ہے, تمام کھیل اتنے جتنے بھی یہاں پر شعبے ہیں کھیل کے حوالے سے نا, اس کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو آبادی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو اس میں نا, جو نوجوان ہیں وہ اپنی کارکردگی اسکواش میں دکھائے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی کارکردگی ہاکی میں دکھائے, وہ اولمپک میں جائے, وہ رننگ میں جائے, وہ مختلف سیکٹرز کے اندر جا کے اپنی کارکردگی دکھائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کا پورا فوکس جو ہے وہ اس وقت ہے کرکٹ پر, اور سب کو پتہ ہے کہ ایک ساجد بھائی کرکٹ کو سال کے 5 سے 10 ارب کا سپانسر ملتا ہے, کسی کھیل کو نہیں ملتا ہے, سب کو زیرو ملتا ہے, کرکٹ کو سب کچھ ملتا ہے, اور کرکٹ کا چیف سلیکٹر وہی بنتا ہے جس کی وہاں سے منظوری آتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے صحیح کہا, اس کی زبوحالی کیسے شروع ہوئی؟ اس کی زبوحالی بالکل اس طرح شروع ہوئی کہ یہاں پر جو کھیل کے اندر بھی انوالومنٹ پولیٹیکل لوگوں کی ہو گئی, اپنے اپنے لوگ لا کر اس کا ہیڈ بنا دینا. آج سینیٹ میں نہیں بات ساجد بھائی ڈسکشن ہوئی کہ جس بریگیڈیئر صاحب کو 8 سال ہاکی فیڈریشن کا چیئرمین بنا کے رکھا, ان کی کوالیفیکیشن تھی ستارہ امتیاز. اب ستارہ امتیاز یقیناً ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن ہاکی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک اسپورٹس کی فیڈریشن چلانا اور جنگ میں جا کے ستارہ امتیاز حاصل کرنا تو بہت الگ الگ چیزیں ہیں. نہیں مثال, اچھا وہ کورٹ گئے ہیں, اب جج کو چاہیے کہ پوچھیں کہ آپ نے 8 سال کے اندر کیا کیا, ٹھیک ہے نا, کیوں برطرف کیا گیا آپ کو, کتنے انٹرنیشنل آپ نے کروائے, ٹھیک ہے نا, کتنے آپ کی پاکستان کی ٹیم مختلف ممالک میں جا کر کیا اس نے کوئی انٹرنیشنل اچیومنٹ کی, اس نے کوئی گولڈ میڈل حاصل کیا, تباہ ہو گیا نا سب کچھ. تو جج کو چاہیے پوچھیں اور اس 8 سال کے صاحب کا نا بتائیں کہ آپ رکھیں ٹیبل پر کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. رائٹ. شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اچھا مفتی کفایت اللہ فرام JUIFA has joined us. مفتی صاحب بہت مشکور, شکر گزار, جزاک اللہ خیر, آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا, ہمارے پروگرام کے لیے ہمیشہ نکالتے ہیں. اب میں پوچھنا چاہوں گا شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ سے, آپ کی نظر میں کھیل کو کس نے اور کیوں تباہ کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو آج بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے پاکستان کے جو حقیقی مسائل ہیں اس پہ گفتگو کی, اور پھر آپ نے یہ بھی اس کو اجاگر کیا کہ اسمبلیز میں اور سینٹ میں کس طرح سے پارلیمنٹیرین اپنے جو ملک کے مسائل ہوتے ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بھی ایک ریئل ایشوز کے اوپر بیٹھے ہیں, ہم تعلیم پر, صحت پر اور کھیل پر. دیکھیں کھیل جو ہوتے ہیں یہ پالیسیز ہوتی ہیں, گورنمنٹ جو پالیسیز بناتی ہے, اور ہم نے بارہا اسمبلی میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں رہی ہوں اور میں نے اس میں بات کی کہ جی ہمیں اس میں اپنا جو اسکول کا جو ہمارا سلیبس ہے اس میں کمپلسری کھیل کا پہلے ایک پیریڈ ہوتا تھا, اور تمام اسکولوں میں کھیلنے کے لیے ایک لازمی پیریڈ ہوا کرتا تھا, اور اس میں کمپٹیشنز ہوتے تھے ڈفرینٹ اسکولز کے. اس کے اندر آپ بچے کی تمام صلاحیتیں نکھر کر آتی تھی کہ کون سا بچہ کس طرف مائل ہے, کون کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے, کوئی ہاکی کھیلنا چاہتا ہے, کون ڈیبیٹر ہے, کون شاعر ہے. وہ تمام صلاحیتوں کو نکالنا ایک اچھے اساتذہ کا کام ہوتا ہے, اور ہم نے 12 اس کو آئی پی سی کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر اٹھایا, لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ تو اس پر امپلیمنٹ ہوا. اور پھر کھیل جو ہوتا ہے وہ جذبوں کے ساتھ ہوتا ہے, جہاں لالچ ہوتی ہے وہاں ختم ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ہاکی میں اس وقت ہمارا اسٹوڈنٹ لائف ہوتی تھی اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی اور جنون ہوتا تھا کہ ہم جیتیں. اسی طرح کرکٹ ہوتا تھا. آپ یقین کیجیے گا کہ ایک پارلیمنٹیرین نے سوال کیا, ہماری کمیٹی میں آیا, اور ہم نے اس پہ 1-2 سال لگایا کہ جی آپ کی پرکس اینڈ پریویلیج کیا ہیں, آپ کی تنخواہیں کیا ہیں, چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے ہاکی ہو. تو کہتے تھے کہ جی یہ تو بڑا ہمارا کانفیڈینشیل میٹر ہے. تو پارلیمان سے زیادہ کانفیڈینشیل میٹر نہیں ہے. ہمیں اگر 1,00,000-1,15,00,000 تنخواہیں ملتی تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑوں روپے کما رہے ہیں, اور ہماری ہر چیز ایسٹس اساسٹ ایک سیاستدان کے بالکل اوپن ہوتے ہیں, آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن ویب سائٹ پر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کے اندر پیسہ اتنا انوالو ہوا کہ جو کھیلنے کا جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دن بدن جو ہے پستی کا زوال کا شکار ہو رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہر اسکول کے اندر چاہے سرکاری ہو نہیں ہو پرائیویٹ ہو, لیکن گیم ہونے چاہیے, کمپٹیشن ہونا چاہیے, اور یہی جو کمپٹیشن کی فضا ہے وہ آپ کو آگے لے کر آتی ہے. یقیناً. اور میں تو مشورہ یہ دوں گا میڈم کہ سینٹ میں یہ بھی قرارداد آنی چاہیے کہ اسپورٹس کے لیے جتنا کارپوریٹ فنڈ جمع ہوتا ہے وہ سارے کھیلوں میں برابر تقسیم کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ شیمپو ہو, صابن ہو, کوئی اور چیز ہو, ریئل اسٹیٹ ہو, ساری کی ساری ایڈیں کرکٹ کو ہی دی جائیں اور کسی کو نہ دی جائیں. مفتی کفایت صاحب
ہم آج گفتگو کر رہے تھے حضور، سینٹ کے اندر بھی بات ہوئی ہے تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ہاکی کے حوالے سے. ابھی ہم ہاکی اور کھیل کی بات کر رہے تھے تو ہاکی کے جو چیئرمین تھے ایسوسی ایشن کے بریگیڈیئر صاحب ستارہ امتیاز ان کو ملا ہوا تھا، اس لیے ان کو چیئرمین بنایا گیا ہاکی کا. 8 سال وہ ہاکی کے ایسوسی ایشن کے صدر رہے اور پھر ہم ہاکی ورلڈ کپ کے لیے اب کوالیفائی بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ہاکی تباہ و برباد ہو گئی ہے دوسرے کھیلوں کی طرح. کرکٹ کا یہ حال ہے مفتی صاحب کہ وہاب ریاض ہی نگراں وزیر کھیل پنجاب، وہاب ریاض ہی چیف سلیکٹر پی سی بی، جیسے ہمارے ملک میں کوئی اس سے سینئر اور اچھا کھلاڑی ہے ہی نہیں. عجیب سی بات نہیں لگ رہی سر آپ کو یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھیل زندگی کا حصہ ہے اور صحت مند قوم ہے وہ کھیل کو ضروری سمجھتی ہے. جن لوگوں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو ان کے اسپتال ویران ہوتے ہیں، اور جو لوگ کھیل کی طرف توجہ نہیں کرتے تو ان کے اسپتال آباد ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ تمام شعبوں کے اندر میرٹ کا جنازہ نکل جاتا ہے، یہاں بھی میرٹ کا جنازہ نکلا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا کھلاڑی اچھا کھیلتا ہے اور قوم کے لیے وہ نام پیدا کر سکتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے نام کے لاحقے کے ساتھ کس کھلاڑی کا نام لگا ہوا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا کزن ہے، کس کا انکل ہے، کس کا داماد ہے. یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جب آپ میرٹ کو فالو نہیں کرو گے اور اس طرح لوگوں کو لاؤ گے جو کسی قسم کی وہ استحقاق نہیں رکھتے لیکن چونکہ وہ اپروچیبل ہوتے ہیں تو وہ لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر تو ہر ایک چیز تباہ ہو جاتی ہے. تو کھیل بھی سر تباہ ہو گئی ہے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہاکی تباہ ہو گئی ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کرکٹ کا کیا حال ہے. یعنی ہم کرکٹ کے اندر ساری قوم جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو سارا کام ٹھپ ہو جاتا ہے، کرکٹ دیکھتے ہیں. اور کرکٹ کا حال یہ ہے کہ ہماری اپنی کوئی کارگزاری نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں خدا کرے کہ آسٹریلیا فلاں سے جیت جائے، افغانستان فلاں سے ہار جائے، فلاں سے ہارے گا تو ہمیں اتنا پوائنٹ ملے گا، فلاں سے جیتے گا تو ہمارے کوالیفائی کرنے کے چانس بن سکتے. کتنی گری ہوئی بات ہے کہ ہم خود کوئی کمال پیدا نہیں کر سکتے. ہم گری بھی قوم بن چکے ہیں نا سر، آپ اعتراف کریں گے؟ بہت سارے لوگ اس پر خوش ہیں. گری بھی باتیں گری بھی قوم ہی کر میں رہی کہتا ہوں ہماری یہ حالت ہے کہ انڈیا ہار گیا اور آسٹریلیا جیت گیا تو ہم نے خوشی منائی کہ انڈیا ہار گیا. ابھی بھی کوئی بات ہے کہ انڈیا تو اچھا کھیلا، کس نے ساتھ نہیں دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ میرٹ ہونا چاہیے. اب اس پر بھی تو بات ہے کہ چیئرمین نون کا ہو یا وہ پیپلز پارٹی کا ہو. اگر نون کا ہو تو وہ نجم سیٹھی صاحب ہوں گے اور پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ ذکا اشرف صاحب ہوں گے. اب ذکا اشرف لا کر تو زرداری صاحب کو تو خوش کر دیا گیا، لیکن ذکا اشرف کے لانے سے جو ہمارا معیار گر گیا ہے اس کا نقصان کیسے پورا کیا جائے گا. میرے خیال میں ہر چیز کے اندر سیاست بڑھ گئی ہے. اس سیاست کو ہٹانا ہوگا. ہر جگہ سیاست ہے. اگر کھیل کے اندر سیاست ہوگی تو جس طرح آج عدلیہ میں ہم 142 نمبر پہ پورے ملکوں کی قوموں کی فہرست میں، تو ہم کھیل کے اندر بہت پیچھے چلے جائیں گے. ہمارے اندر کوئی بابر اعظم پیدا نہیں ہوگا، نہ کوئی شاہین افریدی پیدا ہوگا، کوئی نہ جہانگیر شاہد افریدی پیدا ہوگا. خان، کوئی جانشیر اور اگر ہم خان، نے سیاست کو کوئی کلیم اللہ، کوئی سلیم اللہ، یہ لوگ نہیں آئیں گے. جاوید میاداد، کلیم اللہ، سمیع اللہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو پیدا ہوتے ہیں تو یہ میرٹ کی غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، اپنے جوہر کی بنیاد پر آگے جاتے ہیں اور قوم کو چمکا دیتے ہیں. لیکن جب سیاست آ جاتی ہے اور اپنا پرایا آ جاتا ہے، محبت پھر اپنے بچے سے ہوتی ہے، پھر قوم سے نہیں ہوتی، تو اس طرح یہ تباہی کا منظر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. میں آپ کے اس شو کے حوالے سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کھیلوں پہ رحم کیا جائے. اس کے اندر سیاست آمین آمین مفتی صاحب آمین. مزمل بھائی میں اب آپ سے تھوڑا سوال بدل کے کر رہا ہوں اور یہ آخری سوال اپنے ہر مہمان سے کروں گا. اب کھیل کا، تعلیم کا، صحت کا حال دیکھنے کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں جب یہ ساری چیزیں صوبوں کو دے دی گئیں تو ملک کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ قریشی صاحب. دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وقت و حالات جو ہے وہ کس طرح کے رہے. ایک حکومت آئی، اس نے یہ سارا ملبہ جو ہے وہ کرونا پہ ڈال دیا. نہیں سر، میرا سوال کا جواب بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا سر، آپ گھما رہے ہیں مجھے. قریشی صاحب آپ گھما رہے ہیں مجھے بتائیں کہ فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ مجھے پتا ہے کہ آپ گھومنے والے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس ٹو کیس ڈسکس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی تمام پارٹیاں تھیں جن کی وجہ سے، جن کی فرمائش پہ یہ 18ویں ترمیم پیش کی گئی. کون سا ایسا سیاستدان تھا، کون سی ایسی پارٹی تھی جس میں اس کا دستخط موجود نہیں تھا؟
اب اس کے اندر دیکھیں یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قرآن تو ہے نہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. وقت و حالات کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی تبدیلی اس میں لانی ہے اور وہ ملک کے لیے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں تو اس میں ترمیم لے آئیں. اس میں کیا بڑی بات لانی چاہیے نہیں لانی چاہیے یہ بتاتے ہیں ترمیم. ترمیم ڈیپینڈ کرتا ہے نا کس چیز میں لانی چاہیے. لے آئیں بالکل لے آئیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈیبیٹ کریں ڈسکس کریں. فلور پہ لے کے آئیں. اسمبلیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ اس لیے تو ہوتی ہے لیجسلیشن کرنے کے لیے. کریکٹ. شاہدہ میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں 18ویں ترمیم سے پاکستان کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ میں سمجھتی ہوں کہ صوبوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے 18ویں ترمیم. اور یہ کوئی ہماری خواہش پر نہیں ہوا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 نکات میں بھی شامل تھا. اور یہ پاکستان شکر کریں کہ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے اور 18ویں ترمیم ہوئی ہے. جو صوبوں میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, جو صوبوں میں ہیلتھ, آج اگر سندھ کے اندر اتنا کام ہوا ہے ریکارڈ, تو میں سمجھتی ہوں اس کا کریڈٹ 18ویں ترمیم کو جاتا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے ابھی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے, تو آپ یہ دیکھیں کہ جب صوبے خود مختار ہوئے تو جو گھوسٹ ملازمین تھے سب سے زیادہ سندھ سے نکالے گئے. بایو میٹرک سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا گیا. اور آج جو اساتذہ اپنی میرٹ کے اوپر, جو ان کا سکر نے ٹیسٹ کیا میرٹ کے اوپر آ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ایجوکیشن کی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, تو ان کو جو NFC ایوارڈ مل رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہاں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ جی یہ مفاد میں ہے یا نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ صوبوں کے مفاد میں. ٹھیک میم. ساجد بھائی آپ مسکرا رہے تھے. اچھا دیکھیں اس پر 18ویں ترمیم کے حوالے سے دیکھیں جب پاس ہوئی تھی ہمیں خوشی تھی کہ چھوٹے صوبے با اختیار ہوں گے, لیکن جب جیسی اختیارات وفاق سے نکل کے پروونس کے پاس آئے تو CM ڈکٹیٹر بن گیا. اس نے تمام اختیار اپنے ہاتھ میں رکھے اور نیچے سٹیز کو ڈیوالو نہیں کیا, ڈسٹرکٹ کو ڈیوالو نہیں کیا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو بھی حکومت آئے گی ان سے ہم باقاعدہ طور پر معاہدہ کریں گے, اور اس میں معاہدہ یہ ہوگا کہ بھائی جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن ہے, پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے, ڈسٹرکٹ فائنانس کمیشن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جس طرح سے وزیر اعظم اور جو وزیر اعظم ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, ان کے ادارے آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ انڈر ان کے کون کون سے ادارے ہیں. اس طرح میئر کے ادارے بھی ریٹرن ہونے چاہیے آئین کے اندر کہ بھائی اس کے انڈر واٹر بورڈ, پولیسنگ کا نظام, بہت کچھ عمل نہیں ہوتا XYZ سب اس کے انڈر میں ہونا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. اور اس میں امینڈمنٹ کریں. جو 18ویں ترمیم ایک بہت بڑی چال تھی زرداری صاحب کی, ایک بہت بڑا دھوکہ تھا جو کہ دیا گیا سندھ کی جماعتوں, پاکستانی جماعتوں کو, اور ہم نے دیکھا کہ اس کا نقصان چھوٹے صوبوں کو سب سے زیادہ ہوا. مثال کے طور پر اگر آج 15 سال, آج 10 12 14 15 سال ہو چکے ہیں اس کو پاس ہوئے ہوئے بھی, تو اس پہ اتنا کام ہونا چاہیے تھا کہ نہیں پوچھیں آپ نا. صوبوں کے اندر ایجوکیشن کے سیکٹر پہ, ہیلتھ کے سیکٹر پہ, ٹرانسپورٹ کے سیکٹر پہ. آپ دیکھیں نا ایکسائز کا منسٹر وقت کم, جیسی وقت ٹائم پیریڈ ختم ہوا پتہ چلا ایکسائز نے اتنا فنڈ جنریٹ کیا, اتنی کلیکشن کی ہے اس نے, اور اس کے بعد کرپشن بھی ڈٹ کے کیے. تو ادارے کرپشن کے لیے استعمال نہ کیے جائیں بلکہ لوگوں کے لیے استعمال کیے جائیں. اور 18ویں ترمیم کو ہر صورت میں اس کے اندر امینڈمنٹ ہونا چاہیے, اور اس پہ دوبارہ غور کریں آنے والی حکومت. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ بھی اپنی رائے دیتے سر 18ویں ترمیم کے اوپر. میری رائے تو اپنے دونوں پینلسٹ سے مختلف ہے اور حقیقت پر مبنی ہے. 18ویں آئینی ترمیم ایک سنجیدہ کوشش تھی تمام سیاسی جماعتوں کی, بالغ نظر ہی تھی. بلکہ میں کہوں گا کہ 73 کے بعد اس طرح سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی, اور صوبوں کو بااختیار بنایا گیا, NFC ایوارڈ کو ٹھیک کیا گیا. اور یہ لیکن غلطی تو ہے نہیں. اب 18ویں ترمیم کو قرآن مجید کا حرف تو نہیں سمجھتے. عمومی لحاظ سے فائدہ ہوا, لیکن بعض جگہوں کے اندر کوئی کمزوری آ گئی. جس طرح آپ نے ہائر ایجوکیشن کو دے دیا صوبے کو, اور وزیر اعلیٰ وہاں پر خود مختار بن گیا. اب وزیر اعلیٰ کی سوچ یا اس کی مجلس, اس کے بات کرنے کا طریقہ تو وزیر اعظم کی طرح نہیں ہوتا, اس میں فرق ہوتا ہے, صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے. اب وہ یہ بھی ڈی گریڈ ہو گیا. جس طرح وزیر اعلیٰ ڈی گریڈ ہوتا ہے وزیر اعظم سے, تو ہمارا یہ سسٹم ہائر ایجوکیشن میں بھی ڈی گریڈ ہو گیا. میں کہتا ہوں عمومی طور پر فائدہ ہوا, لوگوں نے اپنا حق ادا کیا قانون سازی کا, یہ قانون ساز ادارہ اسے ملی. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. کیس ٹو کیس دیکھا جائے, اور بعض سبجیکٹ کے اندر اگر تبدیلی ناگزیر ہو تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, وقت کی کمی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. سو سوری سر, تھینک یو سو ویری مچ. مفتی کفایت اللہ صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ, ساتھ ساتھ ساجد احمد صاحب, مزمل قریشی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے لیگل پروسیڈنگز کا, قانونی ماہر ہمیں جوائن کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی انٹرا کورٹ اپیل منظور ہو گئی، ساتھ ساتھ جیل ٹرائل اور 29 اگست کے عدالتی نوٹیفیکیشن کو کالعدم بھی قرار دے دیا گیا اور فیصلے کے متن میں یہ واضح کر دیا گیا کہ غیر معمولی حالات میں جیل ٹرائل ہوتا ہے اور اس وقت عدالت کو وہ غیر معمولی حالات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں علی اعجاز بھٹر صاحب۔ تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا علی اعجاز صاحب۔ یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی وکلا کی ٹیم کی بڑی کامیابی ہے جو آج فیصلہ آیا ہے، اور اس کامیابی کے اثرات کیا ہوں گے آنے والے وقت پر؟ علی اعجاز صاحب۔ بیسیکلی یہ بڑا ہی خوشائند اور قابل تحسین اور درست فیصلہ ہے، کیونکہ ہمارا یہ بڑا پہلے دن سے موقف یہ رہا ہے اور عدالتوں میں استدعا بھی یہی رہی ہے کہ بند کمرے کے فیصلے، بند کمرے کی عدالتیں، بند کمرے کی شہادتیں، بند کمرے کی فرد جرم جو عائد کی جاتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کیس کا یا جو بھی کوئی کیس ہے اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ عام لوگ بھی دیکھیں، میڈیا بھی دیکھیں، باقی وکلاء بھی دیکھیں۔ اگر کوئی پشاور میں، لاہور میں، فیصل آباد میں بھی کوئی عام لوگ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں ایکس پرائم منسٹر کا ٹرائل دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ بھی جا کے دیکھ سکے۔ تو اگر ہم جیل میں خفیہ طریقے سے ٹرائل کریں گے تو یہ انسانی بنیادی حقوق ہے جو پھر ٹرائل کے منافی تھا۔ تو آج الحمدللہ بہت اچھا فیصلہ اور خوشائند فیصلہ ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ جس طرح خفیہ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن راتوں رات نکالا گیا، پہلے دن سے عمران خان صاحب کے سارے تمام کیسز میں بڑی زیادتیاں ہو رہی تھی، کس طرح اسی سیفر کیس میں عمران خان صاحب کو 15 اگست میں گرفتار کیا گیا، کب کیا گیا، کیسے کیا گیا، اور عمران خان صاحب کی موجودگی کے بغیر، لیگل ٹیم کی موجودگی کے بغیر جو ہے گرفتاری ڈالی گئی۔ پھر جب جسمانی ریمانڈ جب دیا گیا، ان کی غیر موجودگی میں دیا گیا، لیگل ٹیم کی غیر موجودگی میں دیا گیا، تو یہ بنیادی سوالات تھے جن کے جوابات ابھی تک نہ دیے گئے۔ اب کیا عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ اور پیش کیا جائے گا تو ایسا تو نہیں کہ میڈیا کی پابندی وہاں لگا دی جائے گی، ان کے سر پہ کپڑا ڈال دیا جائے گا، ان کی شکل کوئی نہ دیکھ سکے؟ بالکل، ہم تو بیسیکلی یہ ڈرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو، کوئی پیغام اور کوئی تصویر باہر نہ آ سکے۔ تو یہ کیا ہوگا اگر عمران خان کی تصویر باہر آ گئی تو کیا ہوگا علی اعجاز بھٹر صاحب؟ دیکھیں، عمران خان اس ٹائم 90% پاکستان میں مقبول ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی سروے ہوتا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو یا ملکی میڈیا کروائے، تو ان کی 80 سے 90% ان کی اس ٹائم مقبولیت اور پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے۔ اسی مقبولیت سے وہ ڈرتے ہیں کہ مقبولیت اور زیادہ ہو جائے گی اور شاید یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو اسی لیے ان کو باہر نہیں نکالا جاتا، لوگوں کو نہیں دکھایا جاتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی نظام میں دو دستور چلائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک مجرم کو، ایک اشتہاری کو دبئی میں بیٹھ کے ساری ضمانتیں بھی دی گئی۔ نہیں بھٹر صاحب آپ دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، میں آپ کو کسی اور ڈائریکشن میں لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، جو میڈیا ٹرائل چل رہا ہے اس وقت عمران خان کا، جس طریقے سے خاور مانیکا کا انٹرویو چلایا گیا اور جو باتیں انہوں نے کی، اس کو میں صحافت تو نہیں کہوں گا، کچھ اور کہوں گا۔ میں یاد دلانا چاہوں گا اپنے ویورز کو، India.com نے بھی ایک خبر چھاپی تھی جس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کی 5 شادیوں اور 3 طلاقوں کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا لک انٹو پاکستان's پرائم منسٹر's کلرفل پاسٹ with 5 بیگمز۔ لیکن سیڈلی ہمارے میڈیا کو کسی اور کی بیگمات اور کسی اور کی ازدواجی زندگی اور کسی اور کی پرسنل لائف نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہم سیڈلی اتنا گر چکے ہیں من حیث الصحافی بھی کہ ہم جرنلزم کے ایتھکس، اقدار بھول چکے ہیں۔ بھٹر صاحب، اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، ہمارا پہلے سے یہی موقف رہا ہے کہ ذاتیات پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ ایشوز پہ بات ہونی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب نے کبھی کسی پہ کسی طرح بھی کامنٹ آج تک نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح سے کل سے تماشا لگایا گیا، کچھ میں آپ کے صحافی بھائی بھی ملوث تھے اور بہت سے لوگ ملوث ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ان کے پاس یہ سارے پتے اب ختم ہو چکے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ان سے نہیں جھک رہے۔ تو یہ سارے پتے جب ختم ہو گئے ہیں تو اخلاقیات سے گرے ہوئے پتے اب استعمال کیے جا رہے ہیں، جو کہ بھٹر صاحب وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید ہم اپنے پروگرام میں لیں گے، تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ علی اعجاز بھٹر صاحب۔ وکیل عمران خان ہمارے ساتھ موجود تھے، کہنا تھا عمران خان کی مقبولیت عروج پر ہے، اسی لیے ان کے ساتھ یہ میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے، اسی لیے ان کی پرسنل وکٹمائزیشن اور اسیسینیشن ہو رہی ہے ان کے کریکٹر کی۔ پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک میں
شامل کرے. آمین. اللہ حافظ.